अस्सलामुअलैकुम। 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। प्रोग्राम की मुस्तकिल होस्ट किरण नाज इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। कल से वो आपके साथ होंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करूंगी बलूचिस्तान हुकूमत की, जिसको घर भेजने की तैयारी की जा रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई। हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली आएगी। यहाँ शहबाज शरीफ, फजल रहमान साहब, जरदारी साहब थे, पीडीएम के सारे सियासी जमात शामिल थे। उन सब ने इस पे यकीन दहानी भी करवाई। हम सब ने मशवरा किया कि ये वो वक्त है, हमें सबसे पहले कदम उठाना है। इस सारी दस्तखत जो हमारे 14 आज मौजूद हैं, ये हमारा वो हम ख्याल ग्रुप है जो पहले दिन से एक साथ था। आज हमने वो पहला कदम लिया है। कद्दू साहब से कोई जातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें इतराज है। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर इमरान खान का जो बयानिया था, मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपने एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के, मैं क्यों रिजाइन करता। तो एक अहम इशू बलूचिस्तान में सियासी भूचाल जारी है और तहरीक अदम एतमाद का ये मामला है, और इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरदार यार मोहम्मद जिन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, तहरीक अदम एतमाद पर जिन 14 लोगों के साइन हैं, इनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कितने लोगों के साइन है सर? मेरे ख्याल में उसमें 9 लोग हैं। टोटल 14 लोगों की हमारी साइन है उस पे जी, और इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में और हमें टोटल जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 33 हैं। तो इनिशियली हमें इजलास रिक्वेस्ट करने के लिए, इजलास बुलाने के लिए भी हमें 14 मेंबर्स चाहिए थे। वो हमारी तादाद पूरी है और मैं देख रहा हूँ आपके सामने पेपर भी पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून, ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमएमए आपके साथ हैं, तो इनमें से कोई आज आपके साथ क्यों नहीं था सर? देखिए, जहाँ तक उनके मेंबर्स हैं, अब मेरे ख्याल में नून लीग का तो कोई मेंबर ही नहीं है यहाँ पे बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में। और बाकी मेंबर देखिए, ये कोई पीडीएमए की तो नहीं है ना मूव, ये इंडिविजुअल हमारे एक ग्रुप है, एक दोस्त है, जिसमें पीटीएम के लोग भी हैं, हम भी हैं और पीटीआई भी, उसमें और दोस्त भी लोग हैं, ठीक है। वो हमने मिलके लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस था मौजूदा चीफ मिनिस्टर पे, वो अब नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि कोई मुस्बत चेंज आना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुद्दूस बिजंजो की जगह वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है? देखिए, जिस दिन हम इंशाल्लाह अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे और अदम एतमाद ले आएंगे, तो जो अक्सरियत जिसको चाहेगी, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ हमेशा नंबर गेम्स होती है। जो मेंबरान हमारे जिस पे ज्यादा नंबर गेम होती है और ख्वाहिश भी तो होती है सर। आपकी ख्वाहिश है कि आप वज़ीर आला बने सर, ये भी तो बड़ा काउंट करता है ना सर? देखिए, ख्वाहिश तो क्योंकि जितने 62 मेंबर्स हैं, उन सब की ख्वाहिश है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, मगर बनता वही है जिसपे हमारी अक्सरियत की मेंबर्स की राय होती है। ठीक है। अच्छा सर, बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से अहम हलकों की हिमायत बड़ी जरूरी समझी जाती है, तो क्या समझते सर वो आपके साथ है? हाँ, मैं ये कहूँगा कि पहली दफा बलूचिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है कि जो कुछ ताकतें ऐसी होती थी जिनकी रजामंदी बहुत जरूरी थी, इस दफा में लग रहा है कि वो न्यूट्रल है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक साइन है पाकिस्तान की सियासत के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट का क्या किरदार है? क्या कोई आपसे राब्ते में है, कुछ आपकी बातचीत हुई हो? सॉरी, से अगेन। जी सर, सेनेट के चेयरमैन से कोई राब्ता है आपका? किसी किस्म की कोई बात हुई हो? नहीं, हमें उसके राब्ता करने की जरूरत क्या है? वो सेनेट में है, वो सेनेट की नुमाइंदगी करते, हम सूबे क्या करें। उनका ना पहले कोई रोल था, ना इंशाल्लाह अब कोई रोल होगा।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ یار محمد رن صاحب ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ اہم معاملہ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے۔ جلال نور زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو جلال صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے، جام کمال صاحب کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور کیا ایم ایم اے اور اے این پی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نظر آتی ہیں کہ سر؟ دیکھیں، یہ بلوچستان کی حد تک اس سے پہلے بھی عوامی نیشنل پارٹی وہ ان کے ساتھ تھی، اگرچہ وہ قدوس بزنجو کے ساتھ بھی اکاؤنٹ میں گئی، لیکن وہ انہوں نے حمایت نہیں کی تھی، وہ تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ اور اب بھی اس وقت جو صورتحال بنی ہے، یہ سابق وزیر اعظم کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک سامنے آئی مرکز میں، تو اس کے بعد یہاں بلوچستان سے باپ پارٹی نے پی ڈی ایم کی حمایت اسی شرط پہ کی تھی کہ وہ بلوچستان میں بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اور جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، تو جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے کلی طور پر آمادہ ہے، وہ متفق ہے ان کے ساتھ۔ اور جمعیت علماء اسلام ہی نے مزید ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آگے جا کے بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی سردار اختر مینگل کی جماعت سے بھی بات کریں گے۔ تو اگر پی ڈی ایم اس حوالے سے ساتھ دیتی ہے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کا کامیاب ہونا یقینی ہے، اور قدوس بزنجو کا رخصت ہونا بھی یقینی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس وقت باقی جتنی بھی جماعتیں میں، جیسے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اور ادھر خود ابھی سردار یار محمد رند ان کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کے اس وقت جو انہوں نے آج اس پہ دستخط بھی کیے، وہ 4 ارکان موجود ہے، یہ ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ صوبے کے اندر پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ بھی تقسیم ہے، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان 7 میں سے میجورٹی وہ سردار یار محمد کے ساتھ ہوں گے، وہ جام کمال جو گروپ ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور رفتہ رفتہ اس میں پھر مزید بھی اضافہ ہوگا، باپ پارٹی کے مزید ارکان ان کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ اس کی ضرورت ویسے بھی اوورال اس کی ایک ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ صوبے میں جو تبدیلی۔ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کسی کینڈیڈیٹ کا نام کوئی سامنے آیا؟ مطلب کیا لگ رہا ہے کہ جام کمال صاحب اچکن کی تیاری کر لیں، یا پھر سردار رند صاحب ہی، مطلب کیا کوئی کینڈیڈیٹ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، کوئی نام سامنے ہے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ پھر جا کے آگے مشاورت سے یہ بات ہوگی، اور اس مشاورت میں جب جمعیت علماء اسلام کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اگر بی این پی کل کے سامنے آتی ہے تو بی این پی کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ میرے خیال سے تنہا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ مشاورت سے یہ بات طے ہوگی، تاکہ پھر اس پہ اتفاق رائے پیدا ہو وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے۔ تو سردست یہ ہے کہ یہ ایک اعتماد کے ساتھ آج انہوں نے یہ موو کی ہے، اور امکان یہی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے، یا اس سے پہلے قدوس بزنجو مستعفی ہو جائے۔ اور ویسے بھی جب میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ صوبے میں اول روز سے عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی، جام کمال نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد سے ہی یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی تھی کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اور خود اس حوالے سے عبدالقدوس بزنجو انتہائی ناموزوں وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت صوبے کے اندر ایک ایسی صورتحال بنی ہے، یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے یا کون حکومت چلا رہا ہے۔ تو اس ایک انتشار کے ایک ماحول میں اس چیز کی ضرورت پھر اس امر کی محسوس کی گئی ہے کہ فوری طور پر صوبے کے عظیم تر مفاد میں، صوبے کے وسیع تر مفاد میں تبدیلی لائی جائے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ جلال نور زئی صاحب۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، سو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ تو بلوچستان کے ایشو پر ہم نے بات کی، اب کچھ ہم بات کریں گے پنجاب کے ایشو میں۔ اس وقت جو پنجاب میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو اس پر قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عابد زبیری صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ نون لیگ کا موقف ہے کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی نے نامزد ضرور کیا ہے، لیکن اپنے اراکین کو انہیں ووٹ دینے کے لیے کوئی ہدایت جاری کی اور نہ ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اگر واقعی ایسا ہے سر، تو اراکین کا انحراف کیسے ثابت ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ان کو ڈائریکشن، ان کا پی ٹی آئی کا تو کیس ہی یہی ہے کہ ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی، اور لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ الیکشن جو تھا بالکل ون سائیڈڈ تھا، جس میں صرف
جناب حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو تو شاید آنے نہیں دیا گیا وہاں، اور اس کے اندر رول 20 ہے ان کا پنجاب اسمبلی کا رول، اس کے تحت کارروائی کرتے ہیں، اس کے اندر جو آدمی میجورٹی لیتا ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اگر میجورٹی نہیں لیتا وہ تو اس کے الیکشن کو پھر وہ دوسرے راؤنڈ پہ چلی جاتی ہے بات. لیکن ایشو یہاں یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا کیا افیکٹ ہوگا، کہ وہ جو ان کی 197 ان کو ووٹ ملے تھے اور اس میں سے اگر 25 نکل جائے تو ان کی وہ جو ریکوائرڈ نمبر ہے اس سے کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ سارا ایشو آئے گا کہ موسٹ امپورٹنٹ کہ ان کا کیس جو 25 منحرف اراکین کا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. آج انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ سے وہ آرڈر کی کاپی منگوا لی ہے، اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. اگر ان کو ہولڈ کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈیفیکشن ہو گئی ہے تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا الیکشن کے اوپر، کہ وہ آیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی ہو ہی نہیں سکتا تو نیچرلی وہ الیکشن ہی پھر متنازع ہو جائے گا کہ وہ جی الیکشن ہوا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن یا نہیں. اگر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو ڈی سیٹ یا نااہل کر دے تو حمزہ شہباز کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ پنجاب میں اس وقت گورنر کا عہدہ خالی ہے، اس سے بھی صورتحال پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں کہتا ہوں میرا ویو یہ ہے کہ 63A کا کیس سپریم کورٹ میں ان سارے ایشو سے پہلے سے پینڈنگ تھا اور وہ سب جوڈس تھا معاملہ، اور وہ یہی دیکھ رہے تھے پریزیڈنشل ریفرنس پہ کہ کیا یہ وہ جو 4 سوالات صدر مملکت نے کیے تھے اس کا انہوں نے کل جواب دے دیا ہے. اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف 186 کی پاور جو ایڈوائزری جوریسڈکشن ہوتی ہے نہیں ایکسرسائز کی. انہوں نے کہا یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت بھی ہے اور ریڈ ود آرٹیکل 187. تو یہ سو موٹو پروسیڈنگز بھی انہوں نے کی ہیں تو وچ از بائنڈنگ on all the authorities view article 189. تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ ان کے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تو نیچرلی ان کا الیکشن ہی ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں تھے جس پہ ان کا الیکشن ہو سکتا ہے، تو وہ پرابلم ہو جائے گی. لیکن اب اس کا طریقہ کار ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. ایشو یہ ہے کہ گورنر ہے نہیں، کیونکہ گورنر صاحب چیمہ صاحب نے ریفیوز کر دیا ہے. صدر صاحب کا اسمبلی گئی ہوئی ہے، وہ انہوں نے ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ایکٹنگ گورنر پرویز الہی صاحب نے منع کر دیا کہ وہ ایکٹنگ گورنر نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے اگر ان کے پاس اکثریت نہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے ان سے کہا جائے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں آرٹیکل 130(7) کے تحت. اگر وہ اپنی میجورٹی ثابت نہیں کر سکتے تو وہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کیونکہ گورنر ہے نہیں، ایکٹنگ گورنر بھی نہیں ہے، تو کون یہ پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے. اور اگر وہ ان کی ووٹ کاؤنٹ ہوتے، اگر یہ پھر ان کو الیکشن کمیشن ڈی سیٹ اس کا ہولڈ کرنے کا ان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے ان 25 منحرف اراکین کو، تو نیچرلی ان کی میجورٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. فواد چودھری نے سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کو کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے؟ دیکھیں خوشخبری تو وہ تو کیس کے اس پہ ہی ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن اب کا فیصلہ سناتے ہیں. انہوں نے آج کہا ہم نے تو کوئی تاریخ ہی نہیں دی تھی، لیکن یہ میں چینلز پہ ہی دیکھا. لیکن پوائنٹ از اگر خوشخبری تو ان کو یہی مل سکتی ہے کہ وہ ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ملک کے اندر ایک بات تو طے ہوئی کہ ڈیفیکشن جو ہے اس کے اندر، لیکن اس کا ایک دوسرا ویو بھی ہے کہ جو مائنورٹی ویو بھی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ نیچرلی اس کا بائنڈنگ افیکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی تھا کہ 63A میں پہلے ویو یہ تھا کہ اس کے آپ ووٹ دیں گے پھر آپ پہ ساری پروسیڈنگز ہوگی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیفیکشن یا اس طرح کی پاور ایک ناسور ہے، یہ ورڈ استعمال کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے میجورٹی ججمنٹ میں، ناسور ہے. اس کو روکنے کے لیے اس کو روبسٹ طریقے سے انہوں نے انٹرپریٹ کیا اور کہا ہے کہ آپ ووٹ ہی اپنی پارٹی ہیڈ کے انسٹرکشن کے خلاف نہیں دے سکتے. اور اس کا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ یہ آیا یہ جیسے مائنورٹی ویو یہ تھا کہ یہ تو آپ ری رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن، یہ سب چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی. لیکن اس وقت جو ویو ہے کہ وہ نہیں ووٹ کر سکتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے پارٹی ہیڈ ڈیفیکشن کی. تو یہ سب چیزیں دیکھتے سچویشن بڑی کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ میرے ویو سے اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ ان کی میجورٹی وہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے حمزہ شریف صاحب کا میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر اس کا اطلاق پہلے سے ہوگا تو وہ چیف منسٹر بن ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہو رہے. تو یہ سارے بڑی وولیٹائل سچویشن ہے پنجاب کے اندر، اور گورنر ہے نہیں جو کسی سے کہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو یہ سب
وقت ہی بتائے گا کہ کیا. تو لیکن فی الحال اگر یہ ووٹ نہیں جائیں گے تو نیچرلی یہ جو ویو تھا کہ 63A کے تحت کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, جو ایک ویو لوگ کہہ رہے تھے اس زمانے میں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, جس پہ بہت آرا تھی کہ نہیں وہ پہلے ووٹ کریں اس کے بعد ساری پروسیڈنگز ہوگی, یہ بات سپریم کورٹ نے کلیئر کر دی ہے کہ جی ان ایسے منحرف اراکین کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اچھا سر, کیا الیکشن کمیشن کے لیے بھی اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کی رائے کو مد نظر رکھنا ہوگا یا وہ اس سے الگ بھی کوئی لائن لے سکتا ہے؟ دیکھیے ہر اتھارٹی اس ملک میں انڈر آرٹیکل 189 پہ بائنڈنگ ہوتی ہے, اور آرٹیکل 190 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر وغیرہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, الیکشن کمیشن پہ بھی بائنڈنگ ہوتا ہے, اور اٹ از دی ہائیسٹ کورٹ, انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن دیا ہے تو وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ یہ صرف ایڈوائزری جوڈیشن, میں نے پہلے کہا یہ ایڈوائزری جو 186 میں صرف ایڈوائزری تھی, اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا کیس تھا جو 5 ممبر بینچ آنریبل سپریم نے کہا کہ آرٹیکل 186 میں جب اوپینین دی جاتی ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ 186 میں صرف ہوتا ہے وہ بھی بائنڈنگ ہو جاتی, لیکن انہوں نے اس کو اس سے بھی کر دیا کہ یہ 2 کیسز تھے, ایک 186 کی ایڈوائزری تھی اور 184 جو سو موٹو پاور ہوتی ہے اس کے تحت بھی آرڈر کیا. ریڈ ود آرٹیکل 187, آرٹیکل 187 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو کمپلیٹ جسٹس, تو وہ یہ ساری پاورز ایکسرسائز کی وچ از بائنڈنگ. تو اس الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے 63A کے انٹرپریٹیشن میں کہ یہ جو آدمی منحرف آدمی کو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ اس کا ووٹ نہیں. لیکن اس پہ سپریم کورٹ نے اور کہا کہ اس کے خلاف اگر پارٹی ہیڈ چاہے تو اس کے خلاف وہ ایکشن لے سکتا ہے, جس کے تحت وہ ڈی سیٹنگ الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے اپیل فائنلی سپریم کورٹ کے پاس ہی آئے گی. تو الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, اب وہ انہوں نے ڈائریکشن دی تھی یا نہیں دی تھی, یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے کہ جی ان جو منحرف ارکان تھے ان کو کیا پارٹی ہیڈ نے, پی ٹی آئی کے پارٹی ہیڈ نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ جی آپ کو ووٹ نہیں کرنا, یا آپ ووٹ جا کے ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کے فیور میں آپ جا کے ووٹ کریں. تو نیچرلی یہ اب یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے, وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں فرض کریں. لیکن دوسری بات ہے کہ کوئی پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے کہ جی اس ویو آف دا سچویشن کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دو آپشنز کھلے ہوئے ہیں پارٹی کے پاس, دوسری پارٹی کے پاس, کہ وہ یا تو اس کو چیلنج کرے کہ جی یہ چیف منسٹر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ ایک گورنر کے اس پہ تو وہ سارا ایشو پینڈنگ ہے, ایک انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں 5 ممبر بینچ کے سامنے کہ جی وہ ان کا الیکشن صحیح ہوا یا نہیں ہوا, تو یہ پوائنٹ وہاں بھی لیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ صدر کسی بھی وقت وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. کیا اعتماد کے ووٹ کا کہنا ہے کہ صرف صدر کی ثوابدید پر منحصر ہے یا پھر آئین میں اس کے لیے کچھ گراؤنڈز بھی بنائے گئے سر؟ نہیں, صدر کی ثوابدید پہ ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر ان کے اندر صدر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو وہ صدر کے اوپر اختیار ہے, جیسے گورنر کے اوپر اختیار ہے, وہ آرٹیکل 137 کے اندر وہ چیف منسٹر سے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں جا کے. یہ ثوابدید ہوتی ہے گورنر اور صدر کی ریسپیکٹیولی. جی اچھا سر, سپریم کورٹ کی رائے متفقہ نہیں, 2 ججز نے اختلاف کیا تھا. اگر وفاقی حکومت نظر ثانی کی درخواست دے تو آپ کے خیال میں عدالتی رائے تبدیل ہونے کی کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے میں جج تو نہیں ہوں, بینچ کا ممبر بھی نہیں ہوں, لیکن دیکھیے نظر ثانی کا حق پارٹی کے پاس ہوتا ہے انڈر آرٹیکل 188 آف دا کانسٹیٹیوشن. کوئی بھی پارٹی اس کو نظر ثانی کی ڈال سکتی ہے, اور ان کا حق ہوتا ہے ایک پارٹی کا کہ وہ نظر ثانی کی درخواست دے. اب نظر ثانی کی درخواست کے بعد وہ ویو چینج ہوتا ہے نہیں, وہ تو دیکھ کے بتا ان کو ایشو دینا ہوگا, ان کو نیچرل گراؤنڈز دینے ہوں گے کہ کیا ایرر ہے which is apparent on the face of the record. تو یہ دکھانا ہوتا ہے. ریویو کی پاور بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے نظر ثانی کی, تو ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہے جو تیر رہی ہے جس کے اوپر ریکارڈ کے سامنے, جس کی وجہ سے جو آپ نے فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کیا پوائنٹس دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیا. وہ یہ ریلائی کرتے ہیں کہ مائنورٹی ویو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے 63A کو ریڈنڈنٹ کر دیا اس میجورٹی فیصلے سے. یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن موسٹ پرابلی میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے کی نظر ثانی درخواست کا سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. وقت ایک بریک کا, سو اسٹے ود اس.
ایک اور اہم معاملہ جس پر ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہے بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ اور ان کے اس وزٹ سے کیا اثرات پڑیں گے، کیا دونوں ممالک کے درمیان جو برف ہے وہ پگھل پائے گی یا نہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، بلاول بھٹو امریکی ہم منصب کی دعوت پر امریکہ پہنچ چکے ہیں، ان کی وزیر خارجہ بلنکن سمیت دیگر حکام سے بھی اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ بلاول، پاک امریکہ تعلقات میں جمی برف پگھلانے میں کامیاب ہو پائیں گے سر؟ دیکھیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ان کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ایک پوری تاریخ ہے تعلقات کی۔ اب اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا کوئی دشمن بن کے رہے یا ہم امریکہ کے دشمن بن کے رہیں، تو دونوں ملکوں کے اندر رابطہ تو ہونا چاہیے۔ اچھا، رابطے دو قسم کے ہیں، ایک تو گورنمنٹ کا رابطہ ہے، ایک عوامی سطح پر۔ عوامی سطح پر تو چل رہا ہے، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، بہت سارے شعبوں میں چل رہا ہے، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، آئی ٹی کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں۔ لیکن جو گورنمنٹ تعلقات ہیں اس میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ اب اس وقت آپ کی بات صحیح ہے کہ کافی اتار کا منظر ہے، تو ایسے میں وزیر خارجہ کا وہاں جانا اور ملاقاتیں کرنا میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے یہ برف پگھلانے کا اچھا موقع ہے اور مجھے امید کرنی چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سابق حکومت نے امریکہ پر سازش کا الزام لگایا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد امریکہ سے بھی احتجاج کیا گیا۔ ویسے تو اب حکومت تبدیل ہو چکی ہے، لیکن امریکی اور پاکستانی وزیر خارجہ کی یہ پہلی ملاقات ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے سر؟ اس کا میں نہیں کہہ سکتا جی، ان کے چونکہ جو گورنمنٹ میں ہیں وہی بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ کہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس لایا جائے جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتر ہو، اور ایسے موقعوں کو استعمال کر کے جو امریکہ میں اگر غلط فہمیاں کوئی کسی قسم کی ہیں وہ بھی دور کی جائیں اور اپنا بھی نقطہ نظر ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اخبار میں خبر لگی ہے کہ امریکہ نے پاکستانی معیشت کی تعمیر نو کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے، کیا یہ صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وقت کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہماری تقریباً ہر حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے، وہاں پہ امریکہ کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ اس وقت بھی آئی ایم ایف سے ہمارے ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں، تو پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، پھر دوسرے کئی حوالوں سے امریکہ کے ساتھ اپنا جو ڈائیلاگ ہے وہ ضروری ہے جاری رکھنا، تاکہ پاکستان کے خلاف وہ کسی قسم کا بھی کوئی کام نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا، ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ دونوں کے آپس میں جو رابطے ہیں وہ استوار رہیں۔ اچھا سر، امریکہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ریلیف دلوا سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا اثر و رسوخ تو ہے آئی ایم ایف میں بہت ہے، اور اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے۔ پاکستان کو معاشی لحاظ سے تو کس کو کیا ہوگا، امریکہ کو بھی ان کے اپنے مفادات کو بھی۔ پاکستان ایک معاشی طور پر مستحکم پاکستان امریکہ کے بھی فائدے میں ہے، ہمارے فائدے میں بھی ہے، اور میں سمجھتا خطے کے فائدے میں بھی ہے، اور یہی بات ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے 7 سے 8۔